पाकिस्तान और चीन का सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर इत्तेफाक। सी पैक की तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी, आईटी, मीडिया और ज़राअत के शुबे में ताउन के लिए मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली जोंग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाक के वज़ीरा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के पाक चीन ताल्लुकात के मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वफूद के सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वफ्द को ज़ोराना दिया। एससीओ प्लस के इजलास में शिरकत, चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा शहबाज शरीफ ईरान, तुर्किया, रूस, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के सरबराहों से मिले। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन ने 50 साल में इक्तिसादी मुआवजा कर दिखाया। चीन की इक्तिसादी तरक्की दुनिया का 8वां अजूबा है। पाकिस्तान के लिए चीनी मॉडल लेना चाहता हूँ। चीन के ताउन से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई। चीनी मॉडल पर चलते हुए पाकिस्तानी मईशत को जल्द मजबूत और तवाना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी को सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होगी। हर मुमकिन बरवक्त सहूलत फराम की जाएगी। आईटी, मसनूई ज़हानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहते हैं। सी पैक से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन ने सी पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल। $526 मिलीमीटर बारिश से गुजरात डूब गया। 20 घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शदीद बारिश से भिंबर नाला बिफर गया। कई घंटे बाद 3 से 4 फीट पानी खड़ा है। कमर सियालवी रोड में नाला ओवरफ्लो हो, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अर्बन फ्लडिंग से शहरियों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कचेरी रोड, वाबडा कॉलोनी में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल हो गया। जीटी रोड, जेल रोड, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट अंडरपासेस समेत कई मरकजी सड़कें डूबी हुई हैं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम हैं। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। भारत से आने वाले नए रेले ने सूरत-ए-हाल मजीद खतरनाक बना दी। डीजीपीडीएम पंजाब इरफान काठिया कहते हैं इंतजामात मुकम्मल है। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करनी पड़े। शिकाब पड़े तो 27 देहात मुतासर होंगे। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खालीवाल पर है। दरिया रावी में खतरनाक सूरत-ए-हाल है। शादरा पर पानी तेज है। 6 और 7 सितंबर के दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक का रेला गुडू बैराज में दाखिल होगा। पंजाब के दरियाओं में मुंहजोर रेलों ने तबाहकारियां। कसूर में दरिया सतलुज में रेले से कोटली, फतेह मोहम्मद के कई गांव ज़रियाब आ गए। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में बस्तियां डूब गईं। दरिया चिनाब ने मुजफ्फरगढ़ का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहरी हो या देहात, सब पानी पानी हो गया। चिश्तिया में बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया। सड़क बह गई। कादराबाद से निकले बड़े रेले ने जलालपुर भटिया के नवाई देहात में तबाही मचा दी। दरिया चिनाब का पानी रंगपुर में भी आफत ढा रहा है। सैकड़ों बस्तियां ज़िराब। कमालिया में दरिया रावी की बिफरी मौजों ने कई आबादियां डुबो दी। भावनगर में दरिया सतलुज के रेले ने शेम नाला बंद तोड़ दिया। कई बस्तियां ज़िराब आ गईं। पाकपतन में दरिया सतलुज की मुंहजोर रेले ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। दर्जनों देहात सैलाब की नजर। मुंहजोर रेलों का रुख अब सूबे के आखिरी मुकाम हेड पंजनत की तरफ है। 24 घंटों के अंदर उस शरीफ के पास बड़े रेले की पेश हुई। सुबह नाश्ता क्या करके आए? चने हलवा। नान चने हलवा और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पंखा लगा हुआ है? सब बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको ले वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में चौहन मुल्तान रोड पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। सैलाब मुतासिरीन के मसाइल सुने।
وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ مریم نواز کو امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنی اور راشن تقسیم کیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا لاکھوں افراد کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے۔ ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے $6 لاکھ جاری کر دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی قصور، جھنگ، چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان جائیں گے۔ پنجاب کے بعد بلاول بھٹو سکھر میں سیلاب متاثر علاقوں میں جائیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ضلع شہید بے نظیر آباد کا دورہ، ضلع انتظامیہ نے سیلاب کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ آصفہ بھٹو نے کہا یہ وقت ایک قوم بن کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے۔ پنجاب سے سندھ میں سیلاب آنے میں مزید 3 دن لگیں گے۔ امید ہے پانی توقع سے کم آئے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچے سے 94,000 سے زائد آبادی، 3.25 لاکھ سے زائد مویشی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے۔ 24 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ حکومت سندھ کی مشینری موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پاک آرمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حفاظتی اقدامات مکمل کریں۔ پاک فوج کے جوان ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں زلزلے کے جھٹکے، 5.9 شدت کے زلزلے سے پشاور، نوشیرہ، مردان، ابتاباد، بڑاگرام، ملاکنڈ، سوات، بونیر، لرز اٹھے۔ ہنگو، باجوڑ، محمد میں بھی جھٹکے، اٹک، میاں گجرانوالہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں سچ بولنا ختم ہو جائے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ عدلیہ نے کبھی بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ملک میں آج اگر آئینی حکومت نہیں ہے اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں صدی سے لکھا ہوا کوئی آئین نہیں ہے، لیکن وہاں قانون کی بالادستی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کراچی بار سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ہمیں اسکولوں میں تاریخ بھی متضاد پڑھائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے جو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے۔ جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آئیں گے، لیکن ایسا آج تک صرف ہمارا خواب ہی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور تحریک انصاف میں دراڑ، محمود اچکزئی حکم امتناع تک عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر رکھنے پر ناراض۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی سے کہا وہ پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کریں، اسٹے آرڈر تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قبول نہ کریں۔ محمود اچکزئی نے تجویز نہ مانی اور بلوچستان چلے گئے۔ محمود اچکزئی نے جواب دیا آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ناراضگی کی تردید کر دی، کہا محمود اچکزئی معمول کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے کوٹا گئے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بیل بچوں کو دے دی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی سارے جو جیل میں ہیں سب کو رہائی ملے۔ یاد رکھیں عمران خان ان کو پارٹی سے کئی مہینے پہلے نکال چکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ نکال دیا تو چپ کر کے عزت سے چلے جاؤ۔
جناح ہاؤس حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کا بھانجا شاہریز ضمانت پر کوٹلک پر جیل سے رہا۔ علیمہ خانم کے دوسرے بیٹے شیشا کی ضمانت بھی منظور۔ لاہور کی ATC کا 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں میرے بیٹے تو رہا ہو گئے، باقی لوگوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا غیر قانونی ہے۔ شرافضل مروت کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بانی انہیں پارٹی سے نکال چکے، ان کی کسی بات کے جواب دینا ضروری نہیں۔ بات میں سکھر ملتان موٹر وے پر ڈاکوں کا دھاوا، کچے کے 2 درجن سے زائد ڈاکوں نے اندھادھند گولیاں برسائیں، 10 شہریوں کو اغوا کر لیا۔ فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز اندھڑ گینگ کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے میں ڈاکو ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ بدلہ لینے کے لیے ڈاکوں نے موٹر وے پر شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں ضمنی انتخابات ملتوی، قومی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حصوں پر ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف عملہ انتخابی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ بلوچستان حکومت کی بے حسی، سیلاب کے خدشے کے باوجود کوئی تیاری نہیں۔ وسطی محمد میں سیلاب کی گزرگاہوں پر 15 سال بعد بھی پل نہ بن سکی۔ ماضی میں 3 بار مرکزی شاہراہوں کو کاٹ کر آبی ریلوں کو گزارا گیا۔ سندھ بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ پر کٹ لگنے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کراچی میں پھر بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں 6 سے 9 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، تھرپارکر اور خیرپور سمیت میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گردنواں میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیراب، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب میں عشرہ رحمت للعالمین شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے زیر صدارت اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریبات اور قرآن خوانی ہوئی۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روپرور تقریبات، نعت خوانی اور قوالیوں کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔ تیل اور گیس کے مقامی پیداوار سے متعلق اچھی خبر، پوٹوہار ریجن میں نئے ذخائر دریافت۔ پاکستان پیٹرولیم کا کہنا ہے ڈھوک سلطان 3 سے یومیہ 2000 بیرل سے زائد خام تیل اور 4 MMCFD گیس حاصل ہوتی ہے۔ پوٹوہار خطے میں تیل کی دوسری گہری دریافت ہے۔ PPL کے اعلامیے میں کہا گیا ہے پوٹوہار کوہاٹ سیکنڈری بیسن میں ہائیڈرو کاربن ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کے لیے منفرد اعزاز، آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ 2025 کا اعلان۔ ویژن پاکستان فاتح قرار۔ اسلام آباد میں واقع ویژن پاکستان عمارت نے آرکیٹیکچر کا عالمی ایوارڈ جیت لیا۔ ویژن پاکستان عمارت کو 7 ممالک کے ساتھ منتخب کیا گیا۔ عمارت DB اسٹوڈیوز نے جدید خطوط پر ڈیزائن کی۔ پاکستانی اور عرب فن تعمیر سے متاثر یہ عمارت پسماندہ نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے والے ادارے کا مرکز ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کم وسائل والے بچوں کو خود مختار بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ گورنر سندھ سے چیف جسٹس فلسطین ڈاکٹر محمود صدیقی کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد میں مسجد اقصی کے امام قاضی احمد حسین اور فلسطینی سفیر ڈاکٹر ظہیر محمد حمداللہ بھی شامل تھے۔ پاکستان اور فلسطین کے برادران تعلقات، امت مسلمہ کے اتحاد اور اسرائیلی جارحیت پر تفصیلی گفتگو۔ کامران ٹھسوری نے کہا پاکستانی عوام ہر سطح پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 84 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 17 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ایک بچے سمیت 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ پاکوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 370 ہو گئی۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی حماس کی جنگ بندی پیشکش مسترد کر دی۔ کہا حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔
حماس نے واضح کر دیا جنگ بندی کے لیے غیر مسلح ہونے کی شرط نہیں مانی۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے گلوبل فلوٹیلا کا قافلہ روان دوا۔ اسرائیل نے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہنگامی مشقیں شروع کی تھیں۔ رات گیا کشتیوں کے اوپر ڈرون پرواز کرتے رہے۔ فلوٹیلا کا پہلا پڑاؤ تیونس میں ہوگا۔ تیونس سے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا کا حصہ ہوں گے۔ امریکی فوجی بھی غزہ میں نسل کشی کے خلاف بول پڑے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف سینٹ کمیٹی میں احتجاج پر 2 فوجی افسر گرفتار۔ فوجی افسروں نے کانگریس کو غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔